सुधारा हो और उसको बिस्मिल्लाह पढ़ी हो, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि कुत्ता जब इस तरह पकड़ता है ना तो वो उसको दांत नहीं लगाता, वो उसको जस्ट मुंह में पकड़ता है। अच्छा, कुत्ते के बर्तन भी, मैं अब चूंकि कुत्ते की बात चली है तो ये भी हदीस से पाक से साबित है कि अगर कुत्ता बर्तन में मुंह मार जाए तो मिट्टी से उसको धो लो 3 बार, तो वो बर्तन पाक हो जाता है, ठीक है। कोई फेंकना चाहता है वो उसकी अपनी खुशी है, फेंक दे अगर इसके किसी के पास इतने से आता है। लेकिन अब वही बात है कि हदीस और कुरान हमेशा के लिए होता है, कोई एक आध उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होता कि इस सिर्फ माहौल और इस उसके लिए। अच्छा, तो क्या पूरी आयत का फिर मफहूम क्या निकला कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो कोई भी था, तुम जब उनके किस्से पढ़ोगे तो तुम समझोगे कि शायद वो सो रहे थे। नहीं, वो सॉरी, उनको तुम जागता हुआ समझोगे, लेकिन नहीं, वो सो रहे थे, गहरी नींद सो रहे थे। रात क्या है, वरना इस बात की क्या जरूरत थी। यानी अल्लाह ताला ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो सोए हुए थे, जागते हुए वो उस गार के अंदर उन्होंने इतना वक्त नहीं गुजारा, वो सो रहे थे। लेकिन हमने वक्त को वहां पर रोक दिया और हम उनको करवटें भी दिलवाते रहे। क्योंकि करवटें क्यों दिलवाते रहे, इसे भी हमने क्लियर कर लिया। फिर कुत्ते की बात आ गई कि कुत्ता, उनके साथ एक कुत्ता था जो गार के, और शायद ये कुत्ता इसीलिए उनके साथ हो लिया कि गार के आगे बिठा दिया गया, वरना ज़ाहिर गार तक तो कोई आता ना, तो अगर कोई गार तक आता तो अंदर झांक सकता था। लेकिन वो कुत्ता वसीद इस तरह बैठा गार के मुंह पे, और उसके बासित, उसके हाथ ऐसे फैले हुए थे कि 1 इंच भी जगह नहीं थी। और रोब, रोब ऐसा था उस कुत्ते में भी, और उस वादी वो उसके इर्द गिर्द के माहौल में भी, कि कोई उस पे सोच भी नहीं सकता था कि अंदर जाता। और अब ये रोग किसने डाला, जिसने रब्बत ना किया था। ये मैं बार बार क्यों पिछले लफ्ज दोहराती हूँ, एक तो ये कि इससे आपको आपस में कनेक्शन जोड़ना आ जाता है आयात का, ठीक है, क्योंकि हम पिछली आयात को छोड़ नहीं सकते हैं, मुसलसल एक मजमून चल रहा है। नंबर एक। दूसरा ये कि खासतौर पे जो नए बच्चे होते हैं उनको फिर पिछले वाले पॉइंट्स माइंड में आते जाएं कि अच्छा, वो जब निकले थे, उनको जब वो खड़े होना चाह रहे थे तो अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत कर दिया था, तभी तो वो जो थे वो कुफ्र के आगे डट के खड़े हो गए। तो अब क्या ताल्लुक है, जब तुम दज्जाल के आगे डटने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हारा भी दिल जोड़ देगा। लेकिन फिर वो रेहाना जी वाली बात, खुद से हमने नहीं जाना, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई वो नहीं आ रहा। लेकिन अगर सामना हो गया और तुम ईमान पे जम गए तो अल्लाह तुम्हारे दिल को भी रगत ना कर देगा। फिर उसके बाद सारे में रहमतें भी देगा और असबाब भी मुहैया करेगा। सिर्फ रहमत नहीं दे रहा, असबाब करेगा। असबाब क्या थे, अब ये देखिए, ये सारे असबाब हैं। क्या असबाब हैं? सूरज का उससे हटाना, लाइट का अंदर पहुंचाना, हीट का पहुंचाना, कुत्ते का वहां पहुंचाना, कुत्ते को इस तरह बिठाना, ये रोब डालना, उनको करवटें दिलाना, पुरसकून नींद दिलवा, ये सारे उनके असबाब हैं जो अल्लाह ताला ने पीछे आयत नंबर, इसी आयत में आया है, एक तो आप, कि हम उनको क्या करेंगे, मिरफिका, आयत नंबर 16, कि हम उनके हर काम में असबाब मुहैया कर देंगे। तो ये सारे असबाब है। कोई पहली बात तो ये कोई 350 साल से और या इससे ज्यादा सो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया। अब इसके सुलाने में भी कोई रीजन थी, इतना क्यों सुला दिया, इसका आगे आयत ही में जवाब है, हम इंशाल्लाह देखेंगे। फकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, और इसी तरह उठाया फिर हमने उनको। अब उठने का वक्त आ गया, हमने उनको जगा दिया, हमने उठाया। वो सो रहे थे, सुलाया किसने था, हमने, अल्लाह ताला ने। और उठाया भी किसने, अल्लाह ताला ने। इससे क्या पता चला, वो इस दौरान बिल्कुल नहीं उठे, ठीक है ना, वो बिल्कुल नहीं उठे। क्यों उठाया, ताकि वो अब एक दूसरे से जरा बातचीत तो करें। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, एक कहने लगा उनमें से, कितना ठहरे हम, कितना सोए रहे, पता नहीं कितना सोए। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बादा यौम, उन्होंने कहा हम ठहरे एक दिन या कुछ दिन का हिस्सा। क़ालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, छोड़ो इन बातों को। एक और ने बात किया, छोड़ो इस बात को, तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है तुम कितना ठहरे। तब अजू अहदकुम बिवारिकिकुम, भेजो अपने में से एक को, अब भूख लगी है ना, उठ गया तो भूख तो लगेगी। हाजिही लल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्किन मिन्हु वलियतलत्तफ, जो भेजो एक को शहर में, ताकि वो देखे कि कौन सा पाकीज़ा खाना है, और वो चाहिए कि
کھانا لے کر آئے ہمارے پاس صاف ستھرا پاکیزہ، اور چاہیے کہ احتیاط سے کام لے، ولیتلطف، بہت احتیاط سے جائے، ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو باہر اپنے بارے میں خبر نہ ہونے دے۔ اب اس گفتگو سے سب سے پہلا جو ایک پوائنٹ نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ کہ وہ اٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو، کتنا سوئے اور کتنا نہیں، ایسے کرو کسی کو بھیجو نا، پیسے اکٹھے کرو اور بھیجو، اور کھانا لے کر آئے، پاکیزہ کھانا۔ یہ بھی اہم ہے پوائنٹ کہ پاکیزہ کھانا لائے۔ پھر یہ بھی اہم پوائنٹ ہے کہ کیا کرے کہ کسی کو خبر نہ ہونے دے ہماری بھائی۔ اس سے پتا چل رہا ہے کہ ان کے خیال میں بھی باہر بادشاہ کے وزیر سپاہی پھر رہے ہیں۔ جی لائلہ جی۔ میم ان کے اس طرح ایک دوسرے سے پوچھنا کہ کتنا سوئے یا کیا، میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا ہے کہ جب ہم بڑی اچھی نیند لیتے ہیں اپنے گھر میں، تو ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہو پاتا، اتنی اچھی ہم نے نیند لی ہوتی ہے کہ اورینٹیشن آف ٹائم ہماری ختم ہو جاتی ہے، ہم اٹھ کے سب سے پہلے ٹائم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور انسان کہتا ہے وہی میں یا اگر آپ ایک گھڑی ایک دم دیکھیں میں اتنا سو گئی، ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی ایک عام جملہ ہے یہ۔ تو بالکل یہ ان کا وہی انداز ہے، اتنی پرسکون نیند تھی ان کی کہ انہیں یہ خبر ہی نہیں کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے ہیں، اتنا زیادہ سکون تھا ان کی اس نیند میں۔ اچھا، اب نیند سے جاگتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے سوال، کذالک بعثناہم، اس طرح ہم نے اٹھایا ہو، جیسے سلایا تھا ویسے ہی اٹھا بھی دیا۔ اچھا، اور یہ جیسے بھی لائلہ جی نے کہا جب آپ پرسکون نیند سو کے اٹھتے ہیں نا تو آپ فریش بھی ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے آپس میں بحث مباحثہ نہیں کر رہے، آہستہ آہستہ سب گفتگو میں تو آ رہے ہیں، پہلے ایک نے کہا کتنا ٹھہرے، اس کے بعد دوسرا آ گیا، پتہ نہیں دن کا بازی سا ٹھہرے ہیں، یہ ایک دن سوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب باقی جیسے ایک ایک آ رہا ہے اور گفتگو میں شامل ہو رہا ہے نا، وہ 5 تھے، وہ 8 تھے، وہ جتنے بھی تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا، بات کو ختم کرو، پیسے لے جاؤ، اور کیا کرو، یعنی یہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ ہم کتنا سوئے۔ یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ جتنی دیر ہم 6 7 8 لوگ بیٹھ کے یہ بحث کرتے رہیں گے نا کتنا سوئے، ہر کوئی اپنا اپنا ٹائم بتاتا جائے گا، تو چھوڑو اس بات کو، ایسے ٹائم ہی ویسٹ ہوگا اس بات، یعنی جس لا یعنی گفتگو ضرورت نہیں ہے۔ اب سو لیا الحمدللہ، فریش اٹھ گئے ہیں، جتنا بھی سوئے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتنا سوئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ ربکم، اب ان کا آپ یقین اور توکل دیکھیں، جس کو ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں نا، تقریباً 18 آیات میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کا توکل دیکھیں، قالوا ربکم عالم، چھوڑو کیا تم لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہو، اللہ کو بہتر پتا ہے، ربکم تمہارا رب، یعنی ایک دوسرے کو کیا کرے، تمہارا رب، یعنی وہ فوراً وہاں پہ چپ ہو جائے۔ آپ کو جب آپ کے اپنے کی بات کی جاتی ہے نا، مثال کے طور پہ بچے یوں کرتے ہیں، تمہارے بچے نے یہ کیا ہے، وہ فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ اچھا میرے بچے نے کہا ہے، وہ اچھا ہے یا برا وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، وہ کیا بات ہو رہی ہے، مطلب اپنے پہ جب بات آتی ہے نا تو انسان ایک دم ہوتا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، ربکم تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، یعنی بس اس بات کو یہی چھوڑو اور آگے بڑھو، اب کرنے کا کام کرتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کیونکہ اس میں بحث میں پڑ گئے تو بڑا ٹائم نکل جائے گا، یعنی مومن کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے، ٹائم فضول کی باتوں میں ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کو پتا، ہم نے جان کے کرنا ہے کیا ہے، کیا کرو، پیسے دو اور پاک اور حلال لاؤ، دیکھ بھال کے لانا۔ اب یہ جوان چھپ کر بھاگے، بھوکے بھی ہیں، ہم؟ جوانی میں ذرا اتنا صبر وبر ذرا کم ہوتا ہے نا، بھوک بھی پوری ہوتی ہے، نیند بھی زیادہ ہوتی ہے، کہتے نہیں ہے بڑھاپے میں تو نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے، رات بھی کاٹنی مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان جاگتا رہتا ہے، لیکن یہ تو جوان تھے، فتیہ تھے، یہ تو جوان تھے کچھ، یہ لے جو بیٹا۔ تو اب یہ جوان بھی ہیں اور بھوک بھی ہے، ان کو کھانے پینے کے شوقین بھی ہیں، کیونکہ جوان تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، حلال کو ترجیح دو، حلال سے نہ ہٹنا، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز لے آؤ جو حلال نہ ہو، اچھا صرف پھر حلال ہی نہیں، طیب بھی ہو، طیب بھی ہو، ازکا بھی ہو، طیب بھی ہو، صاف ستھری بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، ایسی لے کر آنا۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے یہاں اس کو مینشن کیا، ورنہ دیکھیں سمپل اتنا ہو جاتا کہ جاؤ جا کے کھانا لے آؤ، نہیں، ایہا ازکا،
کون سا پاکیزہ کھانا ہے وہ لے کر آنا. اس پاکیزہ کھانے کی اگر ڈیفینیشن آپ لوگوں کو مزید چاہیے ہو نا، سورہ البقرہ میں بہت خوبصورت، پھر سورہ مائدہ میں بھی کئی جگہوں پہ یہ بات آتی ہے. تو اس چیز کو بہت مد نظر رکھیں، کیونکہ کھانا انسان کی فطرت پر اثر انداز ہوتا ہے. جی لائلہ جی. میم اس میں یہ بھی فیکٹ تھا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ جس بادشاہ کے دور میں تھے وہ چڑھاوے چڑھاتا تھا غیر اللہ کے نام کے ہوں، کھانے پینے کی ہوں، چیزوں کے، اور وہ پھر بازار میں بکتی بھی تھیں اور اسپریڈ بھی ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک ہوں، پوائنٹ میرے بالکل مطلب سمجھ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ کوئی چڑھاوے کا کھانا نہ ہو، پاکیزہ ہو جو از غیر اللہ کے نام بالکل. پہ تھا. دیکھیں ازکا میں تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. طیب میں کیا آتا ہے؟ کیونکہ اس کی بہت خوبصورت ڈیفینیشن میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ سورہ بقرہ میں بہت پیاری ہے، کہ وہاں خاص طور پہ یہ دونوں لفظ آتے ہیں، حلال اور طیب. اب حلال تو پتہ چل گیا نا، وہ ازکا میں حلال تو آ گیا، لیکن طیب کیا ہے؟ صاف ستھرا بھی ہو. اب ہم اپنی ذرا ہیبٹس دیکھیں، جہاں چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے، نہیں دیکھتے ان کا ہائیجینک ہے وہ ماحول نہیں ہے، ان کے ہاتھ کیسے ہیں، بس کھانا ہے. اور آج آپ دیکھیں نا کہ آپ ذرا کھولتے جائیں کھانے کی، آپ کو یوں ریسیپیز آ رہی ہوتی ہیں جیسے بارش کے قطرے. یعنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک دفعہ فرمایا تھا، دوسری تو یعنی 2 ٹائم کا تو کھانا تھا، ایکسٹرا ٹائم میں کھاتے دیکھا تو فرمایا عائشہ کھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، اس ٹائم میں کوئی اچھا کام کر دیتی. اور ہم اپنا ذرا دیکھیں، میں خود ابھی چائے پی کے بیٹھی ہوں، میں مطلب میرا حق نہیں بن رہا میں بات کروں، یعنی ناشتے میں پی ہے، ابھی چونکہ پھر چائے بنی ہے تو چائے میرے لیے بھی آئی ہے. یعنی ہمارا سارا دن جو ہے نا، وہ کسی نے صحیح کہا نا، ہم تو اٹھ جاؤ چائے بنا لو، تھک گئے ہو چائے بنا لو، کوئی مر گیا چائے بنا لو، کوئی پیدا ہو گیا چائے. ہم سارا دن انہی چیزوں پہ اپنا صرف کر دیتے ہیں. تعمیری کام کے ساتھ آپ تھک گئے ہیں، لے لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں صبح ناشتہ ہوتا ہے، پھر 11-12 بجے پھر چائے بنتی ہے، پھر کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر کھانے ڈنر کا آپ کا جناب لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو شام کو 5-6 بجے چائے کے ساتھ کچھ چاہیے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کہیں باہر نکل گئے تو کوئی آئس کریم ہو گئی، کوئی گول گپے ہو گئے، کوئی تھوڑا سا یہ لے لیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا لے لیتے ہیں. پھر رات کو ڈنر ہو گیا، ڈنر کے بعد چلو یار ذرا تھوڑا چل کے اور ذرا چکر لگاتے ہیں، تھوڑی آئس کریم کا. یعنی ہر وقت کھا لیتے ہیں، کھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کھاتے ہیں. اور جب اتنا زیادہ ہوگا نا، پھر اس میں حلال اور حرام اور پاکیزہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہاں ان نوجوانوں کی بات، نوجوان کس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں؟ خوراک پہ. بہت بڑے ایک اس نے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کھاتے کیا ہو، میں تمہیں بتاؤں گا تم قوم کیسی ہو. ہم یورپ کی طرف تو بڑی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں نا جی، وہ سور کھاتے ہیں، وہ ایسے ہیں. ہم کیا ہیں؟ جتنی بے حسی، جتنی بے حیائی، جتنی بے غیرتی آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، کیا ایسی پہلے تھی؟ آج سے صرف 20 سال پیچھے چلے جائیں، 10 سال بھی چلے جائیں تو اتنی نہیں. ہر آنے والا دن یعنی ایک شخص کسی کو مار رہا ہے اور باقی سب ویڈیو بنا رہے ہیں. فیصلہ آباد میں کسی نے خود کو، ایک رکشے والے بیچارے نے بل کی وجہ سے بالکل خود کو، خود اپنے کپڑے اتار دیے. آپ سوچے کتنی تکلیف دے ہے نا یہ سچویشن. کوئی کپڑے اتارے آپ بے بس ہیں، لیکن اس سے خود اتار دیے اور باقی سب اس پہ ہنس رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ لیول کہاں سے آیا ہے؟ خوراک آپ کی سوچ بناتی ہے. جی لائبہ جی. میم سورہ بقرہ کی تفسیر کے دوران طیب کی ڈیفینیشن جو ہے نا، ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ حلال فوڈ تو سب حلال ہے، الاؤڈ ہے. ہاں. طیب وہ ہوں. فوڈ ہے جو آپ کے جسم کی صحت کے مطابقت رکھتا ہو. فار ایگزامپل میں بالکل ڈائبیٹک ہوں، مجھے کچھ چیزیں من ہے حالانکہ وہ حلال ہے، اگر میں وہ بالکل. کھاؤں گی وہ مجھے نقصان دیں گی. تو آج تو کل جو میں طیب جی. فاسٹ فوڈ اور جو چیزیں ہیں ان ہوں. میں سننا ہے کہ ہارمونز اور اتنا کچھ ایسی چیزوں کو یہ ڈسٹرب کرتے ہیں کہ مینٹل ساخت بدل گئی ہوئی ہے ہم لوگوں کی بحیثیت قوم. یہی ریزن ہے. دیکھیں طیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ صاف ستھرا. چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں، ٹماٹر خراب ہے، ہم عموماً خواتین کیا کرتے ہیں، اتنا ایسا یوں کر کے بیچ میں سے نکالا اور پھینک دیا. اس کے دیکھیں وہ خراب چیز کا اثر ساری پہ جا رہا ہے. کتنے کا ہوگا ایک ٹماٹر؟ 5 روپے کا. ہم نے پورے کھانے کو، جس پہ کم از کم آج کے حساب سے تو میرا خیال ہے
اگر آپ نے سبزی بھی بنائی ہے نا تو 400-500 روپیہ تو کہیں نہیں گیا، صرف 2-4 لوگوں کی سبزی پہ، تو ہم نے وہ 5-6 روپے بچا لیے، اس میں سے بھی 2-3 تو نکال کے پھینک ہی ہے نا، آدھا حصہ تو کاٹا ہے، اور آدھا نہیں، یہ والا تو صاف ہے، اور یہ ہم سب کرتے ہیں میرے سمیت۔ جبکہ طیب کا وہی بات ہے کہ ایک تو یہ پوائنٹ کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں۔ ایک بندہ شوگر ڈائبٹی ہے یا ایک بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، اس کو نمک والی چیز آپ نہیں دے سکتے زیادہ، لیکن اب وہ پاک تو ہے، وہ پاک بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو یہ اسی لیے اس نے کہا کہ آپ کھاتے کیا ہو اور آپ قوم کیسی۔ ایسے نہیں ہے بات، کھانا پینا آپ کے ہیبٹس پر، آپ کے مائنڈ پر، آپ کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ان کی یہ بات اسپیشل اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہے، تو اسی لیے کی ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے وہ کتنے پاکیزہ سوچ کے نوجوان تھے۔ پھر نوجوان، پاکیزہ سوچ کے نوجوان، یہ بڑی بلیسنگ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک جوان ہو اور وہ پاکیزہ سوچ کا ہو، جو کھانے میں اتنی احتیاط کرے گا وہ باقی معاملات زندگی میں کتنی کرے گا۔ اس کو آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ لطیف سے ہے انتہائی نرم، احتیاط یعنی اتنا نرم کہ جیسے ہاتھ کو لگ چھوئے، یعنی اتنی زیادہ احتیاط کرنا، اتنی زیادہ احتیاط کرنا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب نرم پاؤں سے چلو کہ بچہ اٹھ نہ جائے، جیسے ماں بیچاری بچے کو سلائے نا تو وہ بیچاری چلتی ہے دبے قدموں کہ میرے بچے کو کہیں جو آہٹ ہے وہ سنائی نہ دے جائے اور وہ اٹھ نہ جائے۔ تو اتنی زیادہ احتیاط کرنا، ہر طرف سے خیال رکھنا کہ کہیں کوئی پکڑ نہ لے۔ اب ان کو کیا لگ رہا تھا کہ باہر تو وہی ہے سب، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کسی کو باہر اپنے بارے میں خبر نہ ہونے دینا، جبکہ انہیں خود یہ خبر نہیں تھی کہ باہر کتنا وقت گزر چکا ہے۔ چلیں اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سب ٹائم پہ آئیں، کیونکہ میں پہلے یہاں تک کے لیے آپ کو اس کی ساری ٹائم پیریڈ کیسے ان سے ہٹا اور یہ کس طرح ہوا یہ اس کی ڈیٹیل دے کے پھر ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اپنی اگلی آیت 20 سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا آج ٹائم کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیرہ وآلہ بیتہ وصحبہ اجمعین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ